आइए सुनते हैं कहानी नकली उमरू। उमरो यार और उसकी बीवी चांद तारा ने आज मुल्क तुर्की सैर सपाटे के लिए जाना था। इसलिए चांद तारा बेहद खुश थी। वो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी उमरो यार का इंतजार कर रही थी, जो सरदार अमीर हमजा से मिलने दरबार हमजा गया हुआ था। थोड़ी देर पहले सरदार अमीर हमजा का एक मुलाजिम आया था और उसने कहा कि सरदार अमीर हमजा उमरो यार को याद कर रहे हैं। इसलिए उमरो यार फौरी तौर पर उसके साथ ही दरबार हमजा रवाना हो गया था। थोड़ी देर के बाद उमरो यार घर आ गया और उसके चेहरे पर बुझे बुझे तासुरात देखकर चांद तारा बेख्तियार चौंक पड़ी। उमरो यार एक तवील सांस लेता हुआ दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ख्वाजा, खैरियत तो थी? सरदार साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था? चांद तारा ने उमरो यार की तरफ देखते हुए पूछा तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। चांद तारा, हम आज सैर पर नहीं जा सकते, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा तो चांद तारा ने होंठ भींच लिए। क्यों? चांद तारा ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा तो उमरो यार सहम गया। वो मुझे उमरो यार गड़बड़ा गया। क्या वो मुझे लगा रखी है तुमने ख्वाजा? बताओ, हम सैर के लिए क्यों नहीं जा रहे? चांद तारा का लहजा बदस्तूर जारहाना था। उमरो यार को अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी बीवी चांद तारा से बेहद डरता था। मुझे सरदार साहब के काम से कहीं जाना है, मिलाकर उमरो यार ने हिम्मत करके कहा तो चांद तारा का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। हम जब भी कहीं जाने की तैयारी करते हैं, सरदार साहब तुम्हें कोई ना कोई काम कह देते हैं और तुम चले जाते हो। चांद तारा ने गुस्से से कहा। तुम मैं क्या कर सकता हूँ? उमरो यार ने घिघियाए हुए लहजे में कहा। तुम सरदार साहब के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम अपनी बीवी के साथ किसी जरूरी काम से जा रहे हो, इसलिए तुम उनके काम से कहीं नहीं जा सकते। वो और किसी को भेज दे। चांद तारा ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। बेगम, ये क्या क्या कह रही हो? उमरो यार ने हकला कर कहा। जो तुमने सुना है, चांद तारा ने उसी लहजे में कहा। नहीं बेगम, तुम नहीं जानती हो कि मैं सरदार साहब के सामने बोल नहीं सकता। अगर मैंने उनके किसी हुक्म से इनकार किया तो वो जल्लाद के हाथों मेरी गर्दन उड़वा देंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहता, उमरो यार ने खौफ भरे लहजे में कहा। तो चांद तारा ने होंठ भींचकर उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, चांद तारा ने फैसला कुन लहजे में कहा और एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तो उमरो यार भी तेजी से खड़ा हो गया। अरे क्या गजब कर रही हो बेगम, तुम सरदार साहब को जानती तो हो, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? उमरो यार ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। हाँ तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम जब भी कहीं जाने का इरादा करते हैं तो वो तुम्हें किसी काम से कहीं भेज देते हैं। ये क्या बात हुई भला? क्या हमें कहीं भी सैर सपाटे पर जाने का हक नहीं है? चांद तारा ने कहा। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ, उमरो यार ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। तो वो कुर्सी पर बैठकर उमरो यार को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। मैंने सरदार साहब को बताया है कि हम सैर के लिए तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मैं उनका काम कर दूं, उसके बाद मैं और तुम तुर्की चले जाएं। वो हमें नहीं रोकेंगे, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। तो चांद तारा ने एक बार फिर होंठ भींच लिए। तुम कहाँ और किस काम से जा रहे हो? अचानक चांद तारा के जहन में एक ख्याल आया तो उसने पूछा। नेक वक्त मुल्क सागान की शहजादी ताबिंदा का दौरान सफर हीरा कहीं गिर गया है। उस हीरे की रंगत सुर्ख है। उसके गुम हो जाने की वजह से शहजादी ताबिंदा बेहोश है। एक जादूगर उसे शादी करना चाहता था, लेकिन शहजादी ताबिंदा के इनकार करने और उसके चेहरे पर थूकने की वजह से जादूगर ने उसे जादू के जरिए पागल कर दिया था। फिर बादशाह ने अपनी बेटी का बहुत से हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन नफाका नहीं हो रहा था। फिर एक बुजुर्ग ने शहजादी ताबिंदा को वो सुर्ख हीरा दिया कि वो उसे एक रुमाल में बांधकर अपने गले में पहन ले। जब तक वो उसके गले में रहेगा वो ठीक रहेगी, लेकिन जैसे ही वो सुर्ख हीरा उसके गले से उतर गया तो वो दोबारा पुरानी बीमारी में मुब्तला हो जाएगी और उस वक्त तक बेहोश रहेगी जब तक वही हीरा उसके गले में नहीं पहनाया जाएगा। यहाँ तक कि अगर 7 रोज के अंदर अंदर सुर्ख हीरा शहजादी ताबिंदा के गले में ना पहनाया गया तो इस हालत में उसकी मौत भी हो सकती है। बादशाह ने सुर्ख हीरा तलाश कराने की बेहद कोशिश की है, लेकिन बावजूद कोशिश के नहीं मिल सका। शहजादी ताबिंदा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है, इसलिए वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने अपने सफीर के जरिए सरदार अमीर हमजा से मदद की दरख्वास्त की है और सरदार साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जल्द अज जल्द शहजादी ताबिंदा का हीरा तलाश करके उनके हवाले कर दूं, उमरो यार ने तफसील बताते हुए कहा। तो चांद तारा भी परेशान हो गई। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है, चांद तारा ने कहा। हाँ, इसीलिए इंसानियत के नाते मुझे पहले ये काम करना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? उमरो यार ने कहा। हाँ ख्वाजा, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी दुआ है कि तुम्हें सुर्ख हीरा जल्दी मिल जाए
اور شہزادی ہوش میں آ جائے۔ چاند تارا نے دعائیا لہجے میں کہا۔ آمین، عمرو یار نے کہا۔ تم سرخ ہیرا کیسے تلاش کرو گے؟ چاند تارا نے سوال کیا۔ سرخ ہیرا تلاش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کروں گا، عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خواجہ، کیا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ چاند تارا نے کہا تو عمرو یار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ کیسے چل سکتی ہو؟ مجھے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑے گا، کہاں کہاں خوار ہونا پڑے گا۔ نہیں بیگم، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں نہیں چاہتا کہ تم تھک جاؤ اور بیمار پڑ جاؤ، عمرو یار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تو چاند تارا نے منہ بنا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، چاند تارا نے کہا۔ نہیں بیگم، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، عمرو یار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک شرط پر تمہیں اکیلے جانے دوں گی، چاند تارا نے کہا۔ کیسی شرط؟ عمرو یار نے چونک کر پوچھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ سرخ ہیرا تلاش کرنے کے بعد بادشاہ تمہیں انعام بھی دے گا، چاند تارا نے پوچھا تو عمرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عمرو یار نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم مجھے آدھا انعام دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں جانے دوں گی، ورنہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی، چاند تارا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو عمرو یار چاند تارا کو گھور کر رہ گیا۔ اس کی بیوی عیاری میں اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، عمرو یار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ خواجہ، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو میں تمہاری شکایت سردار صاحب سے کر دوں گی، چاند تارا نے تنبیہ انداز میں کہا تو عمرو یار غصے سے اسے گھورنے لگا۔ کیا میں نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ جو اب کروں گا، عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، چاند تارا نے کہا۔ تو پھر تم نے یہ بات کیوں کی؟ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، عمرو یار نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا خواجہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تم تو بہت اچھے ہو، چاند تارا نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے عمرو یار کی تعریف کی تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتا ہے۔ تم بے فکر رہو، مجھے جتنا انعام ملے گا میں تمہیں آدھا انعام دوں گا، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاند تارا بھی مسکرا دی۔ پھر عمرو اپنے کمرے میں چلا گیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ شہزادی تابندہ کو ایک جادوگر پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے اس کے چہرے پر غصے سے تھوک بھی دیا تھا، جس کی وجہ سے جادوگر سیخ پا ہو گیا تھا اور اس نے جادو کے ذریعے شہزادی تابندہ کی ذہنی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتی تھی اور اس پر غشی کے دورے پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھی اور خود بخود ہوش میں آتی تھی۔ جب وہ ہوش میں آتی تو وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ پھر جب سرخ ہیرا رومال میں باندھ کر رومال کو اس کے گلے میں تعویذ کی صورت میں پہنایا گیا تو اس کی حالت سنبھل گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ چند روز پہلے شہزادی تابندہ اپنی سہیلی ملک اران کی شہزادی راہیلا کی شادی میں شرکت کے بعد اپنے ملک واپس جا رہی تھی کہ رات ہونے اور اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے اس نے مزید سفر کرنے کی بجائے اپنے قافلے کے ساتھ اسی جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب نہ جانے اس کے گلے میں رومال میں بندھا ہیرا کیسے نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ راستے میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے شاہی محل میں پہنچی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کے گلے میں رومال خالی پایا تو وہ سمجھ گیا کہ سرخ ہیرا کہیں گر گیا ہے اور سرخ ہیرے کے نہ ہونے کی وجہ سے شہزادی تابندہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تیار ہونے کے بعد عمرو یار نے زنبیل کاندھے سے لٹکائی اور پھر چاند تارا کو سلام کر کے گھر سے نکلا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے اب پہلے سرخ ہیرے کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں گرا تھا، کیا وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں گرا تھا یا کسی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ایک جنگل میں جھیل کنارے بیٹھتے ہی اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شہزادی تابندہ کا سرخ ہیرا کہاں گرا ہے، عمرو یار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس پر حروف ابھرتے چلے گئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی تابندہ کا ہیرا شمال کی طرف کالے جنگل میں گرا ہے۔ عمرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے حروف پڑھ لیے۔ سنہری تختی، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا سرخ ہیرا ابھی بھی جنگل میں پڑا ہوا ہے، عمرو یار نے پوچھا تو سنہری تختی پر پہلے سے موجود حروف غائب ہو گئے اور نئے ابھر آئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ سرخ ہیرا اس وقت جنگل کے قریب آباد ایک بستی میں رہنے والے ایک بزرگ کے پاس ہے، اس بزرگ کا نام جلیل ہے۔ عمرو یار نے الفاظ پڑھ لیے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سنہری تختی واپس زنبیل میں رکھی اور اڑنے والی سنہری رنگ کی ایک کرسی نکال لی۔ کرسی کھلونے کے برابر تھی، لیکن جب عمرو یار نے اسے زمین پر رکھا تو یکلخت وہ بڑی ہو گئی۔ عمرو یار نے اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے کالے جنگل میں پہنچانے کا حکم دیا تو سنہری کرسی اسے لیے فضا میں بلند ہوئی اور تیز رفتاری سے کالے جنگل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
امرو یار انتہائی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ سرگام جادوگر کا شمار دنیا کے خطرناک، بدفطرت، ظالم، مکار اور عیار جادوگروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی بدصورت جادوگر تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، لیکن سر کے دائیں بائیں بال قدرے بڑے ہوئے تھے اور اس کی پشت کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور ناک چپٹا تھا۔ اس کا گنجا سر انڈے کے چھلکے کی طرح چمک رہا تھا۔ سرگام جادوگر نے اپنا جادو محل آبادی سے بہت دور ایک جزیرے پر بنایا ہوا تھا۔ سرگام جادوگر نے اس جزیرے کا نام اپنے نام پر سام جزیرہ رکھا ہوا تھا۔ جزیرے کے چاروں طرف تاحد نگاہ دریا تھا اور دریا کے کناروں پر بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے۔ کہیں کہیں چھوٹے بڑے درخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت سرگام جادوگر اپنے جادو محل کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے اپنے دائیں بازو کے گرد ایک سام کو رسی کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ سام کی رنگت بھوری تھی اور وہ بے حد خوفناک تھا۔ یہ اصلی سام تھا، مگر سرگام جادوگر نے جادو کے ذریعے اسے اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سانپ بھی ایک لمحے کے لیے سرگام جادوگر سے دور نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے پہلے سرگام جادوگر ملک ساگان کے بازار میں موجود تھا کہ ادھر سے شہزادی تابندہ کا گزر ہوا۔ وہ اپنے شاہی قافلے کے ساتھ بازار میں خریداری کے لیے آئی تھی۔ شہزادی تابندہ بے حد خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ سرگام جادوگر نے اسے دیکھا تو اس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک روز وہ غیبی حالت میں شہزادی تابندہ کے کمرے میں پہنچ گیا اور اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی تابندہ نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے غصے میں آ کر سرگام جادوگر کے چہرے پر تھوک دیا، جس پر سرگام جادوگر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت جادو کے ذریعے شہزادی تابندہ کو پاگل کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ چند روز کے بعد اس نے شہزادی تابندہ کے بارے میں معلوم کیا تو اسے پتا چلا کہ شہزادی تابندہ کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے حکیموں سے اس کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ پھر ایک بزرگ نے شہزادی تابندہ کو سرخ رنگ کا ایک ہیرا دیا، جسے گلے میں پہننے سے شہزادی تابندہ نہ صرف ٹھیک ہو گئی بلکہ اس کا مرض بھی جاتا رہا۔ سرگام جادوگر کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے بزرگ پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا اتار کر لے جائے گا، لیکن اس کی جادوئی طاقتوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ جادوئی اصول کے تحت وہ زبردستی شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا نہیں اتار سکتا تھا۔ البتہ شہزادی تابندہ خود ہیرا اتار کر اس کے حوالے کر سکتی تھی یا کوئی اور اتار کر اس کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت پھر خراب ہو جاتی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں چلی جاتی، یہاں تک کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہلاک بھی ہو سکتی تھی۔ سرگام جادوگر جانتا تھا کہ شہزادی تابندہ خود سرخ ہیرا اتار کر اس کے حوالے نہیں کرے گی، اس لیے وہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ جس سے شہزادی تابندہ یا کوئی اور اس کے گلے سے ہیرا اتار کر اس کے حوالے کر دے۔ ایسا کرنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتی تھی۔ سرگام جادوگر انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت میں شہزادی تابندہ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، تب جا کر اسے سکون آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے مشورہ کیا تو سب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس وقت بھی سرگام جادوگر سانپ کے پھن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا کیسے اتروائے۔ جب تک شہزادی ہلاک نہیں ہو جاتی سرگام جادوگر نے انتقام کی آگ میں جلتے رہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد شہزادی تابندہ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اسے ٹماگو کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اسے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ٹماگو اس کی جادوئی طاقت تھا۔ سرگام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں دایاں ہاتھ لہرایا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور ایک چہرہ ظاہر ہو گیا۔ اس کی رنگت سبز تھی اور اس نے سر پر بڑی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے کان اور گردن چھپے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ترچھی تھیں اور زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی جو بے حد لمبی اور روئی کے گالوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جسم نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کا سر کاٹ دیا گیا ہو۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ ٹماگو نے انسانی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ مودبانہ اور آواز بھاری تھی۔ ٹماگو، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرگام جادوگر نے سانپ کے پھن پر ایک بار پھر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کیا مشورہ کرنا چاہتے ہو آقا؟ ٹماگو نے کہا۔ ٹماگو، تم جانتے ہو کہ میں شہزادی تابندہ سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جب تک وہ زندہ رہے گی میں انتقام کی آگ میں جلتا رہوں گا اور شہزادی کے گلے میں سرخ ہیرا موجود رہے گا، میں اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ مجھے مشورہ دو کہ میں شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا کیسے اترواؤں؟ سرگام جادوگر نے کہا۔ میرے آقا، میری معلومات کے مطابق شہزادی تابندہ کے گلے سے سرخ ہیرا اتر کر کہیں گر گیا ہے اور وہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
तो सरगाम जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या तुम सच कह रहे हो? ये कब की बात है? सरगाम जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। आका, ये चंद रोज पहले की बात है। शहजादी ताबिंदा अपने लश्कर के साथ अपनी सहेली मुल्क आरान की शहजादी की शादी में शिरकत के लिए गई थी। वापसी पर उसके गले में मौजूद रुमाल से न जाने कैसे हीरा निकलकर गिर गया, उसे पता ही नहीं चल सका। जब वो अपने महल पहुंची तो तब उस पर गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। उसकी हालत खराब होने लगी और बिलाखिर वो बेहोश हो गई। बादशाह ने मुख्तलिफ हकीमों को बुलाकर शहजादी ताबिंदा का इलाज कराने और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई हकीम कामयाब नहीं हो सका। किसी ने बादशाह को बताया कि जब तक सुर्ख हीरा शहजादी ताबिंदा के गले में नहीं पहनाया जाएगा, शहजादी होश में नहीं आ सकती। यहाँ तक कि अगर 7 रोज के अंदर अंदर शहजादी के गले में सुर्ख हीरा ना पहनाया गया तो बेहोशी के आलम में उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। टमागू ने तफसील से बताते हुए कहा तो सरगाम जादूगर के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस तरह शहजादी ताबिंदा मर जाएगी और मेरे इंतकाम की आग भी ठंडी हो जाएगी। सरगाम जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। खुशी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। हाँ आका, टमागो ने उसकी बात की तायद की। शहजादी को बेहोश हुए कितने रोज हो गए हैं? सरगाम जादूगर ने पूछा। आज शहजादी को बेहोश हुए 3रा रोज है, टमागो ने बताया तो सरगाम जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ सुर्खीरा कहाँ गिरा है? सरगाम जादूगर को अचानक सुर्खीरे का ख्याल आया तो उसने टमागो से पूछा। मेरे आका, सुर्खीरा काले जंगल में गिरा है, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। क्या सुर्खीरा अब भी वहीं मौजूद है? सरगाम जादूगर ने पूछा। नहीं आका, सुर्खीरा इस वक्त काले जंगल के करीब आबाद एक बस्ती के बुजुर्ग के पास है और दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान जो अय्यार और मकार भी है सुर्खीरा लेने के लिए अपने घर से निकल चुका है, टमागू ने जवाब देते हुए कहा। तो सरगाम जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान? क्या मतलब? कौन है वो और क्यों सुर्खीरा लेने जा रहा है? सरगाम जादूगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसने उमरो यार का नाम तो सुना हुआ था कि वो दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान है, लेकिन उसे देखा नहीं था। इसलिए वो टमागू के मुंह से खतरनाक तरीन इंसान का सुनकर चौंका था कि वो शायद उमरो यार के अलावा किसी और की बात कर रहा है। टमागू ने उसे उमरो यार और सागान के बादशाह की तरफ से मदद मांगने तक की सारी बात बता दी तो सरगाम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। क्या उमरो यार बहुत बड़ा जादूगर है? सरगाम जादूगर ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं आका, उमरो यार जादूगर नहीं है, लेकिन वो अय्यार और मक्कार इंसान है। अय्यारी में उसका कोई सानी नहीं, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो उमरो यार से मुकाबला करके मजा आएगा। मैं देखता हूँ कि मेरी जादुई ताकतों के सामने उमरो यार कैसे ठहर सकता है, सरगाम जादूगर ने मगरूराना लहजे में कहा। लेकिन टमागो ने उसे कोई जवाब ना दिया। सरगाम जादूगर कुछ सोचने में मगन हो गया। टमागू, क्या मैं जादू के जरिए सुर्खीरा हासिल कर सकता हूँ? सरगाम जादूगर ने पूछा। नहीं आका, अगर तुमने जादू के जरिए सुर्खीरा हासिल करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी जादुई सलाहियतें ज़ायल हो सकती हैं, टमागो ने जवाब देते हुए कहा। तो सरगाम जादूगर कहकर खामोश हो गया और कुछ सोचने में मगन हो गया। अचानक वो चौंका और फिर उसके चेहरे पर खुशी की चमक उभर आई। टमागू, उसने टमागू को पुकारा। हुक्म करो मेरे आका, टमागू ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम मुझे उमरो यार का हमशक्ल बना सकते हो? सरगाम जादूगर ने पूछा तो टमागू चौंक पड़ा। हाँ आका, लेकिन तुम उमरो यार का हमशक्ल क्यों बनना चाहते हो? टमागू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। टमागू, मैं चाहता हूँ कि मैं उमरो यार के पहुंचने से पहले ही बस्ती में पहुंच जाऊं और उस बुजुर्ग जलील से सुर्खीरा हासिल कर लूं। क्या ऐसा हो सकता है? सरगाम जादूगर ने पूछा तो टमागू चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। शायद वो जादुई ताकतों के जरिए सोच रहा था। हाँ आका, तुम ऐसा कर सकते हो, टमागू ने चंद लम्हे के बाद कहा तो सरगाम जादूगर का चेहरा बेख्तियार खुशी से खिल उठा। बहुत खूब, बहुत खूब, तो फिर मुझे जल्दी से उमरो यार का हमशक्ल बना दो। मैं उमरो यार से पहले बस्ती में पहुंचकर सुर्खीरा हासिल करना चाहता हूँ, सरगाम जादूगर ने कहा तो टमागू ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे आका, तुम अपने सांप को गायब करके तुम अपनी आंखें बंद कर लो, टमागू ने कहा तो सरगाम जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए भूरे सांप पर फूंक मारी तो वो गायब हो गया। उसके बाद सरगाम जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर ली। टमागू ने कोई मंत्र पढ़कर सरगाम जादूगर पर फूंक मारी तो एक धमाका हुआ और सरगाम जादूगर के गिर्द स्याह धुआं छा गया। इस धुएं में उसका सारा वजूद छुप गया था। चंद लम्हे बाद स्याह धुआं इस तरह सरगाम जादूगर के गिर्द छाया रहा, फिर धुआं हवा में तहलील होता चला गया। चंद लम्हों के बाद धुआं मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। अब सरगाम जादूगर की जगह
वहां उमरो यार खड़ा नजर आ रहा था। दुबला पतला सूखा सड़ा और खजूर जैसी शक्ल वाला उमरो यार, जिसके जिस्म पर उसका मखसूस लिबास था और सर पर पगड़ी नुमा टोपी थी जिसका फंदना दाएं तरफ मौजूद था। उसके कांधे पर उसकी मखसूस जंबील भी थी। उसकी आंखें बंद थी। अब तुम आंखें खोल सकते हो मेरे आका। सरगाम जादूगर को तमागू की आवाज सुनाई दी तो उसने यकलख्त आंखें खोल दी। खुद को बदले हुए हुलिये और लिबास में देखकर सरगाम जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। मैं इस कदर दुबला पतला कैसे हो गया? ये लिबास, ये थैला, तमागू, क्या तुमने वाकई मुझे उम्रो यार बना दिया है? सरगाम जादूगर ने अपने जिस्म को टटोल कर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात भी उभरे हुए थे। हाँ मेरे आका, मैंने तुम्हें मुकम्मल तौर पर उम्रो यार बना दिया है। अब तुम में और असली उम्रो यार में कोई मामूली सा भी फर्क नहीं। तुम जादुई आईने में खुद को देख सकते हो। तमागू ने जवाब देते हुए कहा तो सरगाम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर अपने बाएं हाथ पर फूंक मारी तो उसके हाथ में एक आईना आ गया। आईना साफ और शफाफ था। सरगाम जादूगर ने जब आईने में अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। क्या उम्रो यार इस हुलिये का इंसान है? सरगाम जादूगर ने तमागू से मुखातिब होकर कहा। हाँ मेरे आका, तमागू ने जवाब देते हुए कहा। ये तो इतना कमजोर और सूखा सड़ा इंसान है कि मेरी एक ही फूंक से उड़कर कई मील दूर जा गिरेगा। सरगाम जादूगर ने उमरो यार का मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर इसने आखिर में जोर से कह कहा भी लगाया। तुम ठीक कह रहे हो आका, तमागू ने जवाब देते हुए कहा। फिर सरगाम जादूगर ने आईने पर एक फूंक मारी तो वो उसके हाथ से गायब हो गया। फिर वो थैले की तरफ मतवज्जो हो गया। लेकिन ये खाली थैला तुमने मुझे क्यों दिया है? इसका क्या मतलब है? सरगाम जादूगर ने थैले को उलटते पुलटते देखकर कहा। मेरे आका, ये थैला नहीं, जंबील है। उम्रो यार की जंबील। ये जंबील उम्रो यार की खास निशानी है। बल्कि यही जंबील ही उम्रो यार की खास पहचान है, जिसमें उम्रो यार जमाने भर के खजाने और न जाने क्या क्या छुपाए फिरता है। तमागू ने जवाब देते हुए कहा और फिर इसने उम्रो यार की जंबील के बारे में तफसील से बताया तो सरगाम जादूगर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। बहुत खूब। काश उम्रो यार की असली जंबील ही मेरे पास होती तो मैं दुनिया का अमीर तरीन जादूगर होता। सरगाम जादूगर ने हसरत भरे लहजे में कहा तो तमागू मुस्कुरा दिया। मेरे आका, अब तुम जल्दी से बस्ती में पहुंच जाओ। ऐसा ना हो कि असली उम्रो यार तुमसे पहले ही वहां पहुंच जाए और सुर्ख हीरा लेकर चला जाए। तमागू ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी वहां जाता हूँ। सरगाम जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। मेरे आका, तुमने बस्ती में पहुंचकर यही बताना है कि तुम्हारा नाम उम्रो यार है और तुम मुल्क बसरा के बादशाह सरदार अमीर हमजा के खास दरबारी हो। तमागू ने कहा तो सरगाम जादूगर ने असबात में सर हिला दिया और फिर उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ने के बाद उसने खुद पर फूंक मारी तो उसके गिर्द सफेद रंग का धुआं फैलता चला गया। चंद लम्हों के बाद वो धुएं में मुकम्मल तौर पर छुप गया। फिर यकलख्त एक झमाका हुआ और सरगाम जादूगर धुएं समेत वहां से गायब हो गया। काफी देर तक सफर करने के बाद उमरो यार काले जंगल में पहुंच गया। कुर्सी जमीन के साथ लगी तो उमरो यार ने उठकर उसे उठाया तो यकलख्त वो खिलौने के बराबर हो गई। उसे जमील में वापस रखने के बाद उमरो यार इधर उधर देखने लगा। उसे दूर से एक बस्ती के आसार और चंद लोग दिखाई दिए तो उमरो यार समझ गया कि यही उसकी मतलूबा बस्ती है। चुनाचे वो पैदल ही उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। बस्ती काफी बड़ी थी और वहां के कच्चे कच्चे मकानात बने दिखाई दे रहे थे। उमरो यार तेज तेज चलता हुआ बस्ती के करीब पहुंचता जा रहा था। मैदान में उमरो यार को चंद बच्चे भी दिखाई दिए जो खेल कूद में मसरूफ थे। फिर वो जैसे ही बस्ती के करीब पहुंचा तो वहां मौजूद लोग अपने काम काज छोड़कर हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगे। उमरो यार ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने उसके सलाम का जवाब दिया। मुझे बाबा जलील से मिलना है, क्या कोई मुझे उनके घर तक पहुंचा सकता है? उमरो यार ने पूछा। अरे, अभी तो तुम उनसे मिलकर गए हो, अब क्या काम पड़ गया है तुम्हें? एक बूढ़े आदमी ने कहा तो उमरो यार बेख्तियार चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब जनाब, मैं कब उनसे मिलने आया हूँ? मैं तो पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ, आपको गलत फहमी हुई है शायद। उमरो यार ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बूढ़े आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा तो उमरो यार गड़बड़ा गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अभी अभी आया हूँ। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम उमरो यार है और मैं बसरा के बादशाह सरदार अमीर हमजा का खास दरबारी हूँ। मुझे सरदार साहब ने ही बाबा जलील के पास एक खास काम से भेजा है। उमरो यार ने कहा। उसने भी अपना नाम उमरो यार बताया था और उसने बाबा जलील से मुलाकात की थी, दूसरे बूढ़े आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ऐसे उछल पड़ा जैसे उसके पैरों पर लातादाद बिच्छुओं ने मिलकर डंक मार दिए हों।
کیا کیا مطلب؟ کس نے خود کو عمرو یار کہا تھا؟ عمرو یار تو صرف میں ہوں، صرف میں، میرے علاوہ تو دنیا میں کوئی بھی دوسرا عمرو یار نہیں ہے۔ عمرو یار نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں کیا پتا، وہ بالکل تمہارا ہم شکل تھا، بلکہ ہو سکتا ہے تمہارا جڑواں بھائی ہو۔ اس نے کہا کہ اس نے بابا جلیل سے ملاقات کرنی ہے، تو میں اسے بابا جلیل کے پاس لے گیا۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ اب تم آ گئے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم عمرو یار ہو۔ اگر تم عمرو یار ہو تو وہ کون تھا؟ بوڑھے آدمی نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ کیا اس کے پاس اس طرح کا تھیلا بھی تھا؟ عمرو یار نے اپنی زنبیل انہیں دکھاتے ہوئے کہا، تو سب نے چونک کر اس کی زنبیل کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، اس کے پاس ایسا ہی تھیلا تھا، بالکل یہی تھیلا تھا، اور اس نے لباس بھی تمہاری طرح پہنا ہوا تھا، دوسرے بوڑھے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کون ہو سکتا ہے اور بابا جلیل سے کیوں ملنے آیا تھا؟ عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا، کیا وہ تمہارا جڑواں بھائی نہیں تھا؟ عمرو یار کے سامنے کھڑے بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ تو عمرو یار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ میرا کوئی جڑواں بھائی نہیں ہے۔ عمرو یار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ دوسرے بوڑھے آدمی نے چونک کر کہا، مجھے کیا پتا، لیکن وہ جو بھی تھا وہ نقلی عمرو یار تھا، اصلی عمرو یار میں ہوں۔ عمرو یار نے کہا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ نقلی عمرو یار؟ سب نے ایک ساتھ یک زبان ہو کر کہا۔ کیا آپ مجھے بابا جلیل سے ملوا سکتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نقلی عمرو یار ان سے کس سلسلے میں ملنے آیا تھا۔ عمرو یار نے کہا، ہاں آؤ میں تمہیں بابا جلیل کے گھر لے چلتا ہوں۔ عمرو یار کے دائیں طرف کھڑے بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو یار اس کے ساتھ چل پڑا۔ سارا راستہ عمرو یار یہی سوچتا جا رہا تھا کہ نقلی عمرو یار کون تھا اور بابا جلیل سے کیوں ملنے آیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پاس اس کی زنبیل کی طرح کی زنبیل کہاں سے آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا آدمی عمرو یار کو لے کر ایک مکان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بزرگ باہر نکلے۔ ان کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں برف کی طرح سفید تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا لبادے نما لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہوا تھا۔ جب انہوں نے عمرو یار کو دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑے۔ وہ بابا جلیل تھے جن سے عمرو یار ملنے آیا تھا۔ عمرو یار نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ اب کیا کام ہے بیٹا؟ بابا جلیل نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بابا جلیل یہ کہتا ہے کہ یہ اصلی عمرو یار ہے اور جو آپ سے ملنے آیا تھا وہ نقلی عمرو یار تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھ کھڑے بوڑھے آدمی نے بابا جلیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو انہوں نے چونک کر ایک بار پھر عمرو یار کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ لیکن اس نے تو بتایا تھا کہ اسے بصرہ کے بادشاہ سردار امیر حمزہ نے بھیجا ہے۔ بابا جلیل نے کہا تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ نقلی عمرو یار تھا۔ عمرو یار نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ نقلی عمرو یار تھا اور تم اصلی ہو سکتا ہے تم نقلی عمرو یار ہو۔ بابا جلیل نے عمرو یار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جناب میں ہی اصلی عمرو یار ہوں، آپ میرا یقین کریں۔ عمرو یار نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بابا جلیل نے کہا، ٹھہرے میں آپ کو سردار امیر حمزہ کی خاص مہر دکھاتا ہوں، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں ہی اصلی عمرو یار ہوں۔ عمرو یار کو جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے زنبیل سے ایک مہر نکال لی جس پر سردار امیر حمزہ کے دربار کا خاص نشان لگا ہوا تھا۔ بابا جلیل نے عمرو یار سے مہر لے کر دیکھی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ تو اصلی مہر ہے۔ انہوں نے مہر عمرو یار کو واپس کرتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے مہر ضمیر میں رکھ دی۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے نا؟ عمرو یار نے پوچھا۔ ہاں، بابا جلیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نقلی عمرو یار آپ سے کس سلسلے میں ملنے آیا تھا؟ عمرو یار نے جلدی سے پوچھا۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، بابا جلیل نے کہا تو عمرو یار ان کے ساتھ مہمان خانے میں آ گیا، جبکہ اس کے ساتھ آنے والا بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہمان خانہ خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ بابا جلیل اور عمرو یار دونوں ہی فرش پر بچھے نرم اور دبیز قالین پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے سرخ ہیرا لینے آیا تھا، بابا جلیل نے کہا تو عمرو یار اچھل پڑا۔ سرخ ہیرا؟ عمرو یار نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ عمرو یار ہے اور اسے ملک بصرہ کے بادشاہ سردار امیر حمزہ نے وہ سرخ ہیرا لینے بھیجا ہے جو مجھے جنگل میں ملا تھا۔ چونکہ اس نے نام صحیح بتائے تھے اس لیے میں نے سرخ ہیرا اسے دے دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ نقلی عمرو یار ہے تو میں اسے کبھی بھی سرخ ہیرا نہ دیتا، بوڑھے بابا جلیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے بابا جلیل،
عمرو عیار نے کہا، بیٹا نہ جانے وہ کون تھا اور سرخ ہیرا لے کر کہاں چلا گیا ہے؟ کیا وہ کوئی خاص ہیرا تھا؟ بابا جلیل نے کہا تو عمرو عیار نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہ واقعی بہت برا ہوا ہے، بابا جلیل نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے تلاش کر لوں گا۔ اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں، عمرو عیار نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو بابا جلیل بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا عمرو بیٹھو، کھانا کھا کر چلے جانا، بابا جلیل نے کہا۔ آپ کا بے حد شکریہ جناب، زندگی باقی رہی تو کسی دن آ کر آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کروں گا، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بابا جلیل نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو عیار ان کے گھر سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پریشانی ہو رہی تھی آخر وہ کون تھا جس نے اس کا بھیس بدل کر بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کیا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے بارے میں معلوم کر کے اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اسے سرخ ہیرا لے کر واپس پہنچنے میں دیر ہو گئی تو شہزادی تابندہ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عمرو عیار نقلی عمرو عیار کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جنگل میں پہنچتے ہی اس نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر زمین سے سنہری تختی نکال لی جو بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ میرا بھیس بدل کر کون بابا جلیل سے سرخ ہیرا لے گیا ہے، عمرو عیار نے سنہری تختی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تو چند لمحے کے بعد اس پر سنہری حروف ابھرتے چلے گئے۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بھیس میں سرگام جادوگر بابا جلیل سے سرخ ہیرا لے گیا ہے۔ عمرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے ہوئے حروف پڑھ لیے تو اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ یہ سرگام جادوگر کون ہے اور اس نے میرا بھیس بدل کر سرخ ہیرا کیوں حاصل کیا ہے؟ عمرو عیار نے کہا تو سنہری تختی پر پہلے سے موجود حروف غائب ہو گئے اور نئے ابھر آئے۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ سرگام جادوگر شہزادی تابندہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جب شہزادی تابندہ سے بات کی تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس کے چہرے پر تھوک بھی دیا تھا۔ سرگام جادوگر نے جادو کے ذریعے شہزادی کی ذہنی حالت خراب کر دی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ نے شاہ ساگان کو سرخ ہیرا دیا ہے جسے رومال میں باندھ کر گلے میں پہننے سے شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ ہیرا حاصل کرنے کا سوچنے لگا۔ چونکہ جادوئی اصول کے مطابق وہ زبردستی ہیرا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی جادوئی طاقت تماگو سے مشورہ کیا تو اس نے بتایا کہ سرخ ہیرا بابا جلیل کے پاس ہے اور عمرو عیار لینے جا رہا ہے تو وہ چونک پڑا۔ پھر سرگام جادوگر نقلی عمرو عیار بن کر بابا جلیل کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سرخ ہیرا حاصل کر لیا۔ دراصل سرگام جادوگر انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ اپنے انتقام کی خاطر ہر صورت شہزادی تابندہ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ عمرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے حروف پڑھے تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو یہی وہ جادوگر ہے جس نے شہزادی تابندہ کی ذہنی حالت خراب کی ہے، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سنہری تختی پر حروف بدستور موجود تھے۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ سرگام جادوگر کہاں رہتا ہے، عمرو عیار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس پر موجود حروف غائب ہو گئے اور نئے ابھر آئے۔ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ سرگام جادوگر نے اپنا جادو محل سام جزیرے پر بنایا ہوا ہے۔ چونکہ اس جزیرے کا کوئی نام نہیں تھا اس لیے سرگام جادوگر نے اپنے نام پر اس جزیرے کا نام رکھ لیا ہے۔ عمرو عیار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھنے کے بعد اسے زنبیل میں رکھا اور اڑنے والی کرسی نکال لی۔ اس نے اڑنے والی کرسی زمین پر رکھی تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور کرسی بڑی ہو گئی۔ پھر عمرو عیار نے زنبیل سے جادو شکن انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہنی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سرگام جادوگر، میں تم سے سرخ ہیرا لینے آ رہا ہوں، عمرو عیار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اڑنے والی کرسی کو سام جزیرے پر پہنچانے کا حکم دیا۔ تو کرسی آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوئی اور کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ عمرو عیار کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی اور وہ سرگام جادوگر سے نبڑنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ سرگام جادوگر اپنے جادو محل کے پائیں باغ میں تخت پر بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا اور اس نے حسب معمول اپنے دائیں بازو کے گرد بھورے سانپ کو رسی کی طرح لپیٹا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس کے پھن کو سہلا رہا تھا۔ سانپ کا منہ بند تھا اور وہ ایک طرف دیکھنے میں مگن تھا۔ سرگام جادوگر نقلی عمرو عیار کے بھیس میں بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کر آیا تھا۔ اسے بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ چونکہ بابا جلیل عمرو عیار کے بارے میں جانتا تھا اس لیے اس نے بخوشی اسے سرخ ہیرا دے دیا تھا۔ سرخ ہیرا لیتے ہی وہ فوراً اپنے جادو محل آ گیا تھا۔
اس نے سرخ ہیرا محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مطمئن تھا اور اسے یقین تھا کہ 7 روز گزرنے کے بعد شہزادی تابندہ بے ہوشی کے عالم میں ہی موت کی وادی میں پہنچ جائے گی اور اس کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں جھماکا ہوا اور اس کے سامنے ٹماگو ظاہر ہو گیا۔ اسے ظاہر ہوتے دیکھ کر سرگام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ تم خیریت تو ہے نا؟ سرگام جادوگر نے پوچھا۔ میرے آقا تمہارے لیے ایک بہت بری خبر ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ میرے لیے بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیسی بری خبر؟ سرگام جادوگر نے کہا۔ میرے آقا عمرو یار کو تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس کا بھیس بدل کر بابا جلیل سے سرخ ہیرا حاصل کیا ہے۔ اتنا کہہ کر ٹماگو خاموش ہو گیا۔ تو سرگام جادوگر نے کہا، عمرو یار تمہارے جادو محل کی طرف آ رہا ہے۔ ٹماگو نے اپنی بات مکمل کی۔ کیوں؟ وہ میرے جادو محل کیوں آ رہا ہے؟ سرگام جادوگر کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تم سے سرخ ہیرا حاصل کرنے اور تمہیں ہلاک کرنے آ رہا ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر یکدم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو ٹماگو؟ اگر تم میری جادوئی طاقت نہ ہوتی تو میں تمہیں ابھی فنا کر دیتا۔ تم جانتے ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں۔ مجھے ہلاک کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ بولو، جواب دو، سرگام جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو ٹماگو کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ میں معافی چاہتا ہوں میرے آقا، مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ میں تمہیں بتانے آ گیا، ٹماگو نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئندہ تم نے میرے مرنے کی بات کی تو میں تمہیں آگ میں جلا کر بھسم کر دوں گا، سمجھے تم؟ سرگام جادوگر نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں غرور اور تکبر شامل تھا۔ ٹھیک ہے آقا، ٹماگو نے بدستور سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو سرگام جادوگر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کب تک عمرو یار یہاں پہنچ جائے گا؟ سرگام جادوگر نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے آقا، میری معلومات کے مطابق وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہے، ٹماگو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا استقبال خود ہی کرتا ہوں اور تم دیکھنا میں اسے کیسے آگ میں جلا کر بھسم کرتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، سرگام جادوگر نے دوبارہ تخت سے اترتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے جادو محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹماگو بھی ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ کافی سفر کے بعد اڑنے والی کرسی عمرو یار کو لے کر اس کے جزیرے پر پہنچ گئی۔ عمرو یار کو دور سے ہی ایک جادوئی محل دکھائی دیا تو اس نے کرسی پر وہیں اترنے کا حکم دے دیا۔ کرسی زمین پر اتر گئی تو عمرو یار نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی وہ کھلونا بن گئی تو اس نے اسے زمین میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ سام جزیرہ دریا کے درمیان میں بنا ہوا تھا اور دریا کو بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ سام جزیرے پر کہیں کہیں درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ عمرو یار پہلی مرتبہ اس جزیرے پر آیا تھا اس لیے وہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جزیرے کی خوبصورتی سے بے حد متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ حالانکہ اس نے دنیا کے کئی جزیروں کی سیر کی تھی لیکن یہ جزیرہ ان سب جزیروں میں سب سے اچھا اور عمدہ لگا تھا۔ عمرو یار ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد جادو محل کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے جادو محل سے کوئی باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی عقب میں ایک چہرہ بھی تھا جو ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ یہ سرگام جادوگر ہے اور اس کے عقب میں موجود چہرہ اس کی جادو طاقت ہے۔ سرگام جادوگر نے اپنے دائیں بازو پر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی جو عمرو یار کو دور سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لگتا ہے سرگام جادوگر کو میری یہاں آمد کی خبر مل گئی ہے، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن وہ رکا نہیں، مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ سرگام جادوگر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اس لیے وہ پیدل چلتا ہوا کافی آگے آ گیا تھا اور پھر جلد ہی عمرو یار اس کے قریب پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر عمرو یار نے دیکھا کہ سرگام جادوگر نے بھورے رنگ کے ایک سانپ کو رسی کی طرح اپنے دائیں بازو پر لپیٹا ہوا تھا اور سانپ کا پھن اس کے ہاتھ میں تھا۔ سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ عمرو یار کی طرف دیکھ کر ایسے پھنکار رہا تھا جیسے عمرو یار پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ عمرو یار، یہاں کیوں آئے ہو؟ سرگام جادوگر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں سرگام جادوگر؟ عمرو یار نے بھی زہریلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سرگام جادوگر کے چہرے پر کرختگی ابھرتی چلی گئی۔ لیکن تم جس چیز کے حصول کے لیے آئے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ، سرگام جادوگر نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ سرخ ہیرا لیے بغیر تو میں واپس جانے والا نہیں ہوں سرگام جادوگر، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نقصان پہنچائے بغیر واپس چلا جاؤں تو خاموشی سے سرخ ہیرا مجھے دے دو، ورنہ میرا نام بھی عمرو یار ہے، میں عیار زماں موت جادوگراں برق تپاں،
اور شعلہ رواں ہوں، عمرو یار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو سرگام جادوگر کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا اور وہ غضبناک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو یار، اگر تم موت جادوگراں ہو تو میں بھی دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہوں۔ میری ایک ہی پھونک سے تم سوکھی لکڑی کی طرح جل کر راکھ میں بدل جاؤ گے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر فنا ہوئے ہوں گے، لیکن تم مجھے فنا نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں خود پر یقین ہے تو مجھے فنا کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لو۔ سرگام جادوگر نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ یہ سرگام جادوگر کو اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد گھمنڈ ہے، اسی لیے وہ اسے کسی خاطر میں بھی نہیں لا رہا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اترا رہا ہے، لیکن وہ بھی عیاروں کا عیار عمرو عیار تھا، وہ اس سے کیسے شکست کھا سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی اور وہ اس کا دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ سرگام جادوگر کو کیسے قابو کرے۔ عمرو یار نے دیکھا کہ ٹماگو بھی غسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ سرگام جادوگر کے بازو کے گرد لپٹا بھورا سام بھی مسلسل پھنکارتے ہوئے اس کی طرف لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے اسے اپنی انگلیاں ٹیڑھی کرنا ہی ہوں گی، اور وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ سرگام جادوگر کو ہلاک کر دے تو شہزادی تابندہ پر سے اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن عمرو یار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو یار؟ سرگام جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو عمرو یار نے بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو سرگام جادوگر، میں تم سے لڑنے جھگڑنے نہیں آیا، اگر ہم کہیں بیٹھ کر بات کر لیں تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ عمرو یار نے کہا تو سرگام جادوگر نے زور سے کہا لگایا۔ مثلاً ہم کیا بات چیت کریں گے؟ سرگام جادوگر نے کہا، یہی کہ تم سرخ ہیرا مجھے دے دو۔ میں مانتا ہوں کہ شہزادی تابندہ نے تمہارے چہرے پر تھوک کر اچھا نہیں کیا تھا، لیکن تمہیں بھی اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ عمرو یار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جس جادوگر کو اس کے آنے کا علم ہو گیا تھا اور وہ اس کا استقبال کرنے اپنے جادو محل سے نکل آیا تھا تو اس نے اپنی حفاظت کا بھی بندوبست کیا ہوا ہوگا، اس لیے عمرو یار نے عیاری سے اسے پھانسنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نہیں عمرو یار، میں شہزادی تابندہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی سرخ ہیرا تمہیں دوں گا، سرگام جادوگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سرگام جادوگر، کیوں ضد کر رہے ہو؟ میری بات مان لو نا، عمرو یار نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تو سرگام جادوگر حیرت بھری نظروں سے عمرو یار کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے آقا، یہ تمہارے ساتھ عیاری کر رہا ہے اور تمہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھانس کر تم سے سرخ ہیرا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم اس کی باتوں میں مت آنا۔ اس سے پہلے کہ سرگام جادوگر کوئی جواب دیتا، اسی لمحے ٹماگو نے کہا تو عمرو یار نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں بیچ میں کود رہے ہو؟ تم تو خاموش رہو، یہ میرا اور سرگام جادوگر کا معاملہ ہے، عمرو یار نے ٹماگو کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں عمرو یار، میں تمہاری بات ہرگز ماننے والا نہیں ہوں، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑ جائے گا، سرگام جادوگر نے کہا تو عمرو یار دل ہی دل میں ٹماگو اور سرگام جادوگر کو کوسنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ سرگام جادوگر اس کی بات مان لے گا، تو وہ تو کتے کی دم ثابت ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم صلح نہیں کرنا چاہتے، عمرو یار نے کہا۔ نہیں، سرگام جادوگر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، میں واپس جا رہا ہوں اور جا کر شاہ ساگان کو بتا دوں گا کہ تم سرخ ہیرا واپس کرنے پر راضی نہیں ہو، اس لیے تم جانو اور وہ جانے، عمرو یار نے کہا اور پھر وہ مڑ کر اس طرف بڑھتا چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا۔ سرگام جادوگر اور ٹماگو اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک عمرو یار ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی عمرو یار اوجھل ہوا تو وہ دونوں جادو محل میں چلے گئے۔ عمرو یار نے ایک چٹان کی اوٹ میں ہوتے ہی طویل سانس لیا، اسے سرگام جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو بے حد ضدی اور گھمنڈی تھا، لیکن عمرو یار اس کا گھمنڈ توڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے چٹان کی اوٹ سے نکل کر جادو محل کی طرف دیکھا تو سرگام جادوگر اور اس کی جادوئی طاقت ٹماگو واپس محل کی طرف واپس جا رہے تھے۔ جب وہ محل میں چلے گئے تو عمرو یار نے زنبیل کا دہانہ کھول کر زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی تو وہ اچھل کر باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ محافظ بونے نے سلام دعا کے بعد مودبانہ لہجے میں پوچھا تو عمرو یار نے اسے ساری بات بتا دی۔ معلوم کرو کہ کیا سرگام جادوگر نے اپنے جادو محل
اور اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ عمرو یار نے ساری بات بتانے کے بعد کہا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں آقا، آپ یہی میرا انتظار کریں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ زائیں کی آواز کے ساتھ سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمرو یار دوبارہ چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا اور محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ محافظ بونا کامیاب ہو کر واپس لوٹے گا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ محافظ بونا واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آقا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ سرگام جادوگر نے اپنے اور اپنے جادو محل کے گرد جادوئی حصار قائم کیے ہوئے ہیں؟ محافظ بونے نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تو عمرو یار چونک پڑا۔ کسی نے نہیں؟ کیوں؟ عمرو یار نے کہا، سرگام جادوگر نے نہ ہی اپنے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے اور نہ ہی اپنے جادو محل کے گرد۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار حیران رہ گیا۔ اس بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ عمرو یار نے پتھریلی چٹان پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے پہلے ہی پتا ہوتا کہ سرگام جادوگر نے اپنے گرد جادوئی حصار قائم نہیں کیا ہوا تو وہ اسی وقت تلوار حیدری سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ حالانکہ اس کے پاس اس وقت بہترین موقع تھا، لیکن اب سوائے پچھتانے کے وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ سرگام جادوگر کو ہلاک کرنے کا میں موقع گنوا چکا ہوں۔ عمرو یار نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا۔ افسوس نہ کریں آقا، آپ کو دوبارہ بھی موقع ملے گا، پھر آپ موقع ضائع کیے بغیر ہی سرگام جادوگر کی گردن اڑا دیجیے گا۔ محافظ بونے نے ادب سے کہا تو عمرو یار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک محافظ بونا بے اختیار چونک پڑا اور تیزی سے چٹان سے بلند ہوتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف دیکھا اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے آ گیا۔ آقا، آپ جلدی سے سلیمانی چادر اوڑھ لیں، محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو یار نے جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ جیسے ہی اس نے چادر اوڑھی تو یکلخت وہاں ٹماگو آ گیا اور کھوجتی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اس چٹان کی طرف بھی دیکھا جس کے عقب میں عمرو یار موجود تھا۔ چونکہ وہ غیبی حالت میں تھا اس لیے وہ ٹماگو کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ عمرو یار اسے غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا شک تھا، عمرو یار تو یہاں موجود نہیں ہے، ٹماگو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آقا، اس کا خاتمہ کر دیں، جلدی کریں، محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو یار نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اٹھ کر دبے قدموں چلتا ہوا ٹماگو کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چونکہ چٹان کے قریب فضا میں معلق تھا اس لیے اس کا خاتمہ کرنے میں عمرو یار کو ذرا بھی دقت نہیں ہونی تھی۔ اچانک عمرو یار نے ٹماگو کو یکلخت چونکتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری گھما کر اس کے چہرے پر مار دی۔ تلوار حیدری نے اس کے چہرے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ دردناک اور کرہ آواز میں چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ وہ فنا ہو چکا تھا۔ آقا، آپ سلیمانی چادر نہ اتاریں، عمرو یار نے تلوار حیدری چٹان پر رکھنے کے بعد سلیمانی چادر اتارنے لگا تو محافظ بونے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ جب ٹماگو کی موت کی اطلاع سرگام جادوگر کو ملے گی تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑا دوڑا چلا آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنے گرد جادوئی حصار بھی قائم کر لے یا یہاں سے فرار ہو کر پاتال میں چلا جائے، اس لیے آپ ابھی غیبی حالت میں رہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے چٹان پر پڑی تلوار حیدری اٹھائی اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر سرگام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے بڑھ رہا تھا۔ سرگام جادوگر اپنے جادو محل کے میدان میں بڑے تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ بھورا سانپ بدستور اس کے بازو کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سرگام جادوگر کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، جیسے اس نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر عمرو یار کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمرو یار نے ہتا تھا اور وہ چاہتا تو اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اسے عمرو یار کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اسے ہلاک کرنے کا اس کے پاس بہترین موقع تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ عمرو یار اس سے ڈر کر واپس چلا گیا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ۔ سرخ ہیرا بدستور اس کی تحویل میں تھا اور چند روز کے بعد شہزادی تابندہ بے ہوشی کے عالم میں ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کا انتقام پورا ہو جانا تھا۔ یہی کچھ سوچ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے بائیں کان میں کوئی چیز ماری تو وہ بے اختیار اپنا کان کھجانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی مکھی نے اس کے کان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہاں مکھیاں بھی اڑتی پھر رہی تھی۔ کان کھجانے کے بعد وہ اپنی انگلی کی طرف دیکھنے لگا۔
चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक किसी ने उसके कान के पास इतने जोर से चीख मारी कि वो डर के मारे बिजली की सी तेजी से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे चीख मारने वाला दिखाई न दिया। क्या क्या मतलब, ये चीख कैसी थी? सरगाम जादूगर ने हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा। उसी लम्हे किसी ने उसके गंजे सर पर जोर से चिपत रसीद की तो चटाख की तेज आवाज उभरी और सरगाम जादूगर ने बेख्तियार अपना बायां हाथ अपने गंजे सर पर रख लिया। उसके चेहरे पर अब गुस्से के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब, कौन है यहाँ? सरगाम जादूगर ने चीखते हुए कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। अचानक एक बार फिर उसके गंजे सर पर चिपत रसीद की गई तो गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। वो गजबनाक नजरों से इधर उधर देखने लगा। तुम जो कोई भी हो, मैं अभी तुम्हें जाहिर करता हूँ, सरगाम जादूगर ने चीखते हुए कहा और फिर वो तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन अभी उसने आधा मंत्र ही पढ़ा था कि किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वो उछलकर तख्त से नीचे फर्श पर पहलू के बल जा गिरा। उसके हलक से सिसकारी सी निकल गई और वो उछलकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो किसी ने उसकी पुश्त पर लात रसीद कर दी और वो उछलकर तख्त पर जा गिरा। उसने बिजली किसी तेजी से पलट कर देखा कि ऐन उसी लम्हे किसी ने उसके गंजे सर पर डंडा मार दिया। डंडा इतने जोर से उसके सर पर लगा था कि सरगाम जादूगर के हलक से दर्दनाक चीख निकल गई और उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। उसके गंजे सर से खून बहने लगा था जो उसके चेहरे पर फैल गया था। उसका बायां हाथ सर पर था और वो गुसीली नजरों से इधर उधर देख रहा था। बुरे सांप, क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? सरगाम जादूगर ने अपने बाजू पर लिपटे सांप से मुखातिब होकर कहा। हाँ मेरे आका, मुझे दिखाई दे रहा है, बुरे सांप ने इंसानी आवाज में कहा। कौन है वो जिसने मेरे सर पर डंडा मारा है? सरगाम जादूगर ने जल्दी से पूछा। उम्र अय्यार, बुरे सांप ने जवाब दिया तो सरगाम जादूगर के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात उभर आए। इसे डसकर हलाक कर दो, सरगाम जादूगर ने तेज लहजे में कहा। तो भूरा सांप तेजी से उसके गिर्द अपने बल खोलने लगा और फिर वो उछलकर गैबी हालत में मौजूद उमरो यार पर हमला आवर हुआ ही था कि उमरो यार ने बिजली की सी तेजी से तलवार हैदरी उसके फन पर मारी तो उसका फन कटकर दूर जा गिरा और उसका धड़ फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। सरगाम जादूगर फटी फटी नजरों से तड़पते हुए सांप की तरफ देखने लगा। भूरा सांप चंद लम्हे तड़प कर साकेत हो गया। सरगाम जादूगर के हलक से जोर से फनकार निकली और फिर वो कोई मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो मंत्र मुकम्मल करके फरार होने की कोशिश करता, अचानक उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे फर्श ने उसके पैर जकड़ लिए हों या वो पत्थर के हो गए हों। उसने पैर उठाने की कोशिश की लेकिन बेसूद। क्या मतलब, ये मेरे पैरों को क्या हो गया है? सरगाम जादूगर ने सरसराती आवाज में कहा। उसने एक बार फिर अपना पैर उठाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने चंद मंत्र पढ़कर भी पैरों पर फूंक मारी, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। उसी लम्हे उमरो यार ने सुलेमानी चादर उतारी तो वो जाहिर हो गया। उसके हाथ में तलवार हैदरी थी और वह तंजिया नजरों से सरगाम जादूगर की तरफ देख रहा था। मुहाफिज बोना भी उसके अकब में मौजूद था और उसने ही अपनी तिलिस्माती ताकतों के जरिए सरगाम जादूगर के पैर फर्श से जकड़ दिए थे ताकि वो वहां से फरार ना हो सके। उमरो यार तुम, सरगाम जादूगर ने गुसीले लहजे में कहा। मुझे देखकर तुम हैरान तो हो गए हो ना? तुमने समझा था कि मैं यहाँ से वापस चला गया हूँगा, लेकिन मैं भला सुर्ख हीरा लिए बगैर कैसे वापस जा सकता था, इसलिए मैं जजीरे पर ही रुक गया। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा तो सरगाम जादूगर का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा, सरगाम जादूगर ने चीख कर कहा। कैसे? उमरो यार ने मसनूई अंदाज में हैरान होते हुए कहा। टमागू, टमागू सामने आओ, सरगाम जादूगर ने चीखते हुए अपनी जादुई ताकत टमागू को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज देने के बावजूद वो जाहिर ना हुआ तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। टमागू नहीं आएगा, उमरो यार ने कहा तो सरगाम जादूगर ने बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? सरगाम जादूगर ने बेख्तियार पूछा। क्योंकि मैंने उसे फना कर दिया है, उमरो यार ने बड़े मासूमियत भरे अंदाज में कहा तो सरगाम जादूगर के चेहरे पर पहली बार खौफ और परेशानी के मिले जुले तासुरात उभर आए। तुमने टमागू को फना कर दिया? सरगाम जादूगर ने हकलाते हुए कहा। हाँ, और अब मैं तुम्हें हलाक करने आया हूँ, उमरो अय्यार ने कहा। तुम ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, तुम सुर्ख हीरा ले लो और मुझे माफ कर दो, सरगाम जादूगर ने रुक रुक कर बोलते हुए कहा। सुर्ख हीरा मेरे हवाले कर दो, उमरो अय्यार ने कहा तो सरगाम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर अपने दाएं हाथ पर फूंक मारी तो यकलख्त एक झमाका हुआ और उसके हाथ में सुर्ख रंग का एक हीरा आ गया। उमरो यार ने उससे हीरा ले लिया और गौर से देखने के बाद उसे जंबील में रख लिया।
میں نے سرخ ہیرا تمہیں دے دیا ہے، اب مجھے چھوڑ دو، سرگام جادوگر نے کہا تو امرو عیار نے تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، تم نے خود ہی سرخ ہیرا مجھے دے دیا ہے۔ میں تم سب جادوگروں کی نفسیات جانتا ہوں، تم اب تو یہاں سے چلے جاؤ گے، لیکن موقع ملتے ہی مجھ پر وار کرنے کی کوشش کرو گے، اس لیے میں جادوگروں پر رحم نہیں کھاتا، امرو یار نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر سرگام جادوگر کی گردن پر تلوار حیدری مار دی۔ دوسرے ہی لمحے کھچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ کر تخت پر گری اور لڑکتی ہوئی فرش پر گر گئی، جبکہ اس کا دھڑ وہیں کھڑے کھڑے تڑپنے لگا، کیونکہ اس کے پیر فرش سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ پھر سرگام جادوگر کی لاش کے غائب ہوتے ہی اس کا جادو محل بھی غائب ہو گیا۔ امرو یار نے محافظ بونے کو واپس زنبیل میں بھیجا اور اڑنے والی کرسی پر بیٹھ کر ملک ساگان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی محل میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھر جب امرو یار نے ایک رومال میں سرخ ہیرا باندھ کر بے ہوشی کے عالم میں پڑی شہزادی تابندہ کے گلے میں پہنایا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ گئی اور پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گئی۔ شاہ ساگان نے شہزادی تابندہ کی زندگی بچانے پر نہ صرف امرو یار کا شکریہ ادا کیا بلکہ اسے ڈھیر سارا انعام بھی دیا۔ امرو یار 3 روز کے بعد اپنے گھر پہنچا اور اس نے وعدے کے مطابق چاند تارا کو آدھا خزانہ بھی دیا، جسے پا کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ پھر امرو یار نے سردار امیر حمزہ کو ساری رودات سنائی تو سردار امیر حمزہ نے بھی اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر نہ صرف اسے انعام سے نوازا بلکہ اسے چاند تارا کے ساتھ سیر سپاٹا کے لیے ترکی جانے کی اجازت بھی دے دی۔ دوسرے روز امرو یار اور چاند تارا ناشتہ کرنے کے بعد ملک ترکی کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے۔